प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जब हमारे यहाँ फ्लड डिजास्टर आता है तो औरतों पे क्या गुजरती है, उनका कैसे उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। अफसोस से कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में डिजास्टर हो या ना हो, औरतों और बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो वैसे ही उस पर क्वेश्चन मार्क होता है। कल एक खबर आई कराची के सुरजानी टाउन के इलाके से कि एक 11 साला बच्ची की लाश जो है वो छत से लटकी पाई गई। आज हमारी जो कराची की पुलिस सर्जन हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद तस्दीक की कि इस बच्ची का पहले रेप हुआ था, उसके बाद गला घोंट कर उसको कत्ल किया गया। आज जो उसके लवाहिकीन हैं, जो फैमिली वाले हैं, वो तज़ब्ज़ुब में नज़र आए कि पुलिस के पास वो शिकायत दर्ज करें या ना करें। तो उसके बाद पुलिस ने रियासत की मुद्दत में ये केस दर्ज कर लिया है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट चाइल्ड रेप का सामने आया। कराची का इलाका है क़य्यूमाबाद, वहाँ ये पता चला कि एक जूस बेचने वाला एक बंदा वो कई साल से बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था, उनका रेप कर रहा था। पता ये चला उसको जब गिरफ्तार किया गया, मुलज़िम को पता ये चला कि वो वीडियोज़ भी बनाता था, वो एक डायरी मेंटेन करता था अपने विक्टिम्स की। और कम से कम जो वहाँ से जो यूएसबी मिली है, उसका फ़ोन मिला है, उसमें 2000 से ज़ायद क्लिप्स मौजूद हैं। और जिन बच्चियों का वो इस्तेहसाल करता था, उनकी उम्रें 7 साल से लेकर 11-12 साल तक की हैं। ये मामला एक अरसे से चल रहा था, लेकिन अब पुलिस के सामने ये आ गया है। एफआईआर भी दर्ज हुई है। मुलज़िम को पहले 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे भेजा गया, आज उसकी दोबारा पेशी थी। वो रिमांड अब 3 दिन के लिए मज़ीद बढ़ा दिया गया है। डीआईजी साउथ कराची के असद रज़ा इस वक़्त हमें जॉइन कर रहे हैं। असद रज़ा साहब, हम वक़्तन-फ़वक़्तन ये बच्चों के साथ जो रेप होता है, ख़वातीन के साथ इत्तेसाल होता है, उस पे हम रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये अपनी नौइयत का एक दूसरा केस है जिसमें बज़ाहिर एक सीरियल रेपिस्ट है, उसके साथ और भी सहूलतकार हैं। ज़रा बताएँगे कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कौन से फैक्ट्स एस्टेब्लिश हुए हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने इब्तिदा में बताया कि जो चाइल्ड अब्यूज़ है, वो बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशंस हों या नॉन इमरजेंट सिचुएशंस हों, चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा परवेसिव है हमारी सोसाइटी के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जैसा कि ये केस हमें मिला डिफेंस के अंदर और इस किस्म के दीगर भी केसेस जो हैं, वो वक़्तन-फ़वक़्तन हमें रिपोर्ट होते रहते हैं। तो जैसा ये केस सामने आया तो इसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि अदर केसेस के अंदर होते हैं कि जिसके अंदर ये था कि ये जो चाइल्ड अब्यूज़ था ये काफ़ी देर से कंटिन्यूड था, मगर किसी नागज़ीर हालात की वजह से इस केस को जो है वो मंज़र-ए-आम पर आया और उसके ऊपर पुलिस ने इसकी कॉग्निज़ेंस ली और उसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। बिल्कुल जैसे आपने फ़रमाया कि ये जो चाइल्ड अब्यूज़र था, जो कल्प्रिट है, ये बिल्कुल इस कम्युनिटी के अंदर पिछले 10 साल से रहाइश-पज़ीर था और जैसा कि दीगर चाइल्ड अब्यूज़ केसेस में होता है कि इसने अपनी एक वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन कायम की हुई थी, जिसके अंदर उसने बच्चों के साथ एक कम्फ़र्ट और ट्रस्ट का लेवल मेंटेन किया हुआ था। ग्रूमिंग की जो थी कि मैं उनकी, मतलब एक लिहाज से जैसे कहते हैं। जी हाँ, जी, जो कि मैं समझता हूँ कि बेसिक जो अगर आप एनाटॉमी स्टडी करें किसी भी चाइल्ड अब्यूज़ केस की, तो उसके अंदर सबसे जो बड़ा एलिमेंट होता है, वो यही होता है कि उसके अंदर जो है, बच्चों के साथ एक कॉन्सेंट, उसकी रज़ामंदी या फिर उसकी जो है वो कम्फ़र्ट जो है, उसको डेवलप किया जाता है, ट्रस्ट को विन किया जाता है और उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस केस के अंदर भी जो है, ये जो आदमी जो कि कभी शरबत की दुकान थी इसकी, फिर उसके बाद कभी इसने जो है वो ग्रोसरी स्टोर बनाया। तो ये एक किस्म का सो कॉल्ड जो एक कैंडी मैन था, ये बच्चों को ल्योर करता था और इसकी जो रहाइशगाह थी, वो भी बिल्कुल उसकी शॉप के बिल्कुल नज़दीक थी और इसको ये टैक्ट आता था कि कैसे बच्चों को ल्योर इन करना है, कैसे उनको लॉटरी सिस्टम के अंदर लेके आना है और उसके बाद तो उनको असद ल्योर रज़ा साहब, करके अभी तक आपने कितने विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए हैं? कितने कितने बच्चों को इसने टारगेट किया था अब तक? जी, जब अभी जो हमने वीडियोज़ हमें मिली थी, वो तकरीबन कोई 100 के करीब वीडियोज़ थी
اور اس کے اندر جو جیسے ہی ہمیں ویڈیوز ملیں اس میں کئی ایسے بچے تھے جو کہ آئیڈینٹیفائیبل تھے، کچھ آئیڈینٹیفائیبل نہیں تھے، چونکہ یہ ایک 10 سال کے عرصے میں جو ہے وہ یہ طویل ہے، مگر ہم نے فوراً جو ہے وہ ایک آؤٹ ریچ جو ہے کمپین وہ سٹارٹ کی اس کمیونٹی کے اندر، جو کہ ایک لو انکم کمیونٹی ہے، جہاں پر کئی ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو کہ ہوم لیس بھی ہیں، مائیگرنٹس بھی رہتے ہیں یہاں پر۔ تو ابھی تک جو ہمیں تقریباً 15 کے قریب فیملیز جو ہیں انہوں نے ہمارے پاس آ کے کنفائڈ کیا ہے، ہمیں بتایا جی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ متاثرین میں شامل ہیں۔ ان میں اچھا سے شورلی جو 7 یہ اکیلا نہیں تھا، آپ کی جو انیشل میں نے رپورٹنگ دیکھی ہے اس میں اس کے سہولت کار بھی تھے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ کوئی گینگ ہے، یہ کوئی مافیا ہے، کیا سین ہے یہ، یا وہ اکیلا آپریٹ کر رہا تھا؟ جی ہاں، جیسے کہ ہوتا ہے کہ بیڈ کمپنی آف کورس ایسی چیزوں کی پریکرسر ہوتی ہے، مگر اس کے اندر جو اس ایکٹ کے اندر جو ہے وہ سولو تھا، اس کے اندر اس کا کوئی ایز سچ وہ پارٹنر نہیں تھا، اس کا ایک ویسے ایسوسیٹ تھا جو اس کے ساتھ اس قسم کی حرکات میں پہلے ملوث رہا ہے، مگر وہ جو آدمی تھا وہ تقریباً 3 سال قبل وہ کسی ٹریفک حادثے کے اندر وہ ہلاک ہو گیا تھا، اور اس کے بعد یہ سولو ہی وہاں پر رہتا رہا ہے۔ اگر ذمہ داری کی بات کی جائے تو جس جگہ پر یہ رہائش پذیر تھا، بیکاز یہ سنگل تھا، غیر شادی شدہ تھا، تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے افراد کسی جگہ پر رہائش پذیر ہوتے ہیں رینٹل بیسس کے اوپر، تو اس کے جو مالک مکان ہے اس کو بھی رپورٹ کرنا ہوتا ہے پولیس کو۔ تو جو اس کا مالک مکان تھا اس نے ایسی کوئی اطلاع پولیس نزدیکی پولیس اسٹیشن میں نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اس مالک مکان جو ہے اس کے خلاف بھی کارروائی جو ہے اس کے کو انیشیٹ کیا ہے، اس کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی فی الحال ابھی تک 7 جو ہیں کیسز ہم نے اس کے خلاف درج کیے ہیں، جس میں پی پی سی کے اور اس کے علاوہ پی کیٹ کے تحت جو ہے اس کو ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رضا صاحب، ہمیں یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے، کچھ اور مزید سوالات بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک جی۔ کراچی کے قیوم آباد علاقے میں ایک مبینہ سیریل ریپسٹ گرفتار ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا صاحب۔ رضا صاحب، یہاں پر سسٹم تھوڑا سا الٹا چلتے ہوئے نظر آیا ہے مجھے، کہ آپ کے ہاتھ ایک یو ایس بی آتی ہے، اور شکر ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ آ گئی، جس میں پھر پتہ لگتا ہے کہ اس شخص نے پتہ نہیں 100+ چلڈرن یا 100+ ویڈیوز ہیں اس میں، جس میں وہ بچوں کو اور بچیوں کو مولیسٹ کر رہا ہے۔ وہاں سے آپ وکٹمز کی شناخت کرتے ہیں، آپ کمیونٹی میں جاتے ہیں، آپ ان وکٹمز کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے والدین کو ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہ والدین آپ کے بتانے کے بعد وہ ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ آتا ہے کہ کیا ان بچوں یا ان بچیوں نے جا کر اپنے والدین کو کچھ نہیں کہا، اتنا کمفرٹ لیول اس درندے نے ڈیولپ کر لیا تھا ان کے ساتھ، یا پھر والدین نے ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں دیا کہ وہ آ کے اس طرح کی بات کر سکیں؟ یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں کہ 2 لڑکیوں کا کہنا تھا کہ جی کہ اب وہ ایف آئی آر میں ہے کہ والدین کہہ رہے ہیں کہ جی کئی دنوں سے، جن کی عمر 10 اور 12 سال تھی، کئی دنوں سے وہ اپسیٹ تھے، کہتے تھے کہ ہماری جسم میں دردیں ہو رہی ہیں، لیکن والدین نے اس کے پہلے نوٹس نہیں لیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کو پتا ہو لیکن وہ بدنامی کے خوف سے یا اس لحاظ سے کہ پولیس بھی کیا کر لے گی وہ آپ تک نہ پہنچے ہوں، ملٹی فیکٹرز ہو سکتے ہیں نا۔ جی میں اس میں عرض کروں کہ جیسے آپ کہیں کہ جیسے یہ جو ساری ایک چین آف ایونٹس ہوئی ہے، اگر اس کو ڈائسیکٹ کریں تو ہمیں ایشو کی ادراک میں کافی مدد ملے گی۔ جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ 100+ وکٹمز ہیں، مگر ابھی تک ہمارے پاس جو رپورٹس ہوئی ہیں وہ صرف 6 یا 7 ہیں۔ اس میں بہت زیادہ جو رول ہے اس کا کہ وہی جو ایک سوشل سٹگما ہے اس کے ساتھ، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کیسے ڈو اوے ود کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ایشو آف رپورٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں آف کورس جو رپورٹنگ چینلز ہیں، جیسے کہ لوگوں کا پولیس کے اوپر ٹرسٹ ہے، یا پھر لوگوں کی ایز ہے کہ اس ایشو کو وہ کنفرنٹ کریں اور اس کو پھر لیگل جو ہے اس کو لیگل طریقے سے اس کو جو ہے ٹیکل کریں، اس چیز کو بھی انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کی اندر کمیونٹی کے اندر جو ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کرمنل تھا یہ تقریباً 10 سال سے اس کمیونٹی کے اندر ایکٹیو تھا، مگر کسی کمیونٹی ممبر کو جو ہے ایسی اویئرنیس نہیں تھی، سینسٹائزیشن نہیں تھی کہ وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا۔
نہ ہی لینڈ لارڈ، نہ ہی اس کے نیبرز، اور نہ ہی وہ تمام کنسرن پیرنٹس جن کے بچے جو ہیں جن کو وکٹمائز کیا گیا ہے، انہوں نے اس کی طرف کوئی بھی فنگر پوائنٹنگ کی. اور جب فنگر پوائنٹنگ ہو بھی گئی ہے، ہی ہیز بین ایکسپوزڈ، ایون دین ابھی لوگوں کے اندر وہ کریج یا ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کو کریں، چونکہ اس کی وجہ سے چونکہ سوسائٹل چیزیں بہت زیادہ ہیں. بالکل جن ایف آئی آرز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایف آئی آرز بھی پولیس نے ان کو انکریج کر کے، موٹیویٹ کر کے، ان کو گائیڈ کر کے لکھوائی ہیں. پلیز ڈو ناٹ گو بائی دیئر لٹرل میننگس. یہ تو مضمون جو ہے وہ کئی دفعہ پولیس گائیڈ کرتی ہے ان کو، جی کہ جی بتاتی بالکل ہے، بالکل، وہ تو سمجھ تو گئے. وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اسکول ایجوکیشن ہے، اسکول ایجوکیشن میں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی جو ہے گڈ ٹچز کون سی ہے، بیڈ ٹچ کون سی ہے، سیکرٹ ٹچ کون سی ہے. یہ ایسی تفریق جو ہے سر یہ بچوں کو، کوشش کی گئی تھی پرائمری لیول پہ، ہنگامہ ہو گیا تھا، اس کے بعد روک دیا گیا. کوئی ایک فیکٹر تھوڑی ہے. جی یہی تو مسئلہ تو دیکھیں یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ پھر اس کے پھر اس سوسائٹی کو یا کمیونٹی کو پھر اس کے نقصانات جو ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں. جیسا کہ بچوں کی جو پرسنل ہیلتھ ہے یا پھر ان کا جو فیوچر ہے، وہ پھر ایسی چیزیں اور یہ کمپرومائز اس طرح ہوتی کے ہیں. لوگ ان چیزوں کا ہی تو فائدہ اٹھاتے ہیں نا. اچھا، اور یہ ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل کا. اور جی، ایک اور اور چیز میں ایک اور دوسرا چیز ایک اور اس میں چیز ایڈ کروں گا سر، جی کہ اس میں یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک اینٹی ریپ جو ہے ٹرائل اینڈ انویسٹیگیشن ایکٹ جو ہے 2021 میں، اس کو بھی انیکٹ کیا تھا، جس کے تحت ایک اچھی چیز ہے کہ جس میں تمام پروونسز کو کہا گیا ہے کہ سیکس offender جو رجسٹریز ہیں وہ قائم کریں، اور جو ایسے جرائم میں مبتلا افراد ہیں ان کی لسٹیں تیار کی جائیں اور کمیونٹی لیول کے اوپر ان کو جو ہے سپریڈ کیا جائے. بالکل اس سے یہی فائدہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو ہیں جب کسی کمیونٹی کے اندر چلے جاتے ہیں، رہائش پذیر ہوتے ہیں، جگہ چینج کرتے ہیں، تو ان کی بھی جو ہے وہ ان کرنا ضروری ہے. تاکہ ان کے پڑوسیوں کو پتہ تو لگے نا کہ کس طرح جی کا ہاں، بندہ آ رہا ہے. یہ سیکس افینڈر رجسٹری امریکہ میں بھی استعمال ہوتی ہے. وہاں پہ تو آپ آن جی لائن ہاں، چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی اس طرح کا بندہ اس کو رہتا کچھ ہے. وہ بھی تو پہنا ہے. نہیں، ان کو خود آپ کے گھر جانا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سر میں رجسٹرڈ سیکس افینڈر ہوں، میں جی. اور اگلے والے دوسرا گھر میں رہ یہ رہا ہے ہوں. کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کو جو ڈیل کرنا ہے اس چیز کو، صرف پیونیٹیو اس کا نہیں ہو سکتا، اس کے تھیراپیوٹک جو ہیں بالکل وہ بھی ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اٹس اے مینٹل النس آلسو. اور لوگ جو ہیں جو پھر ایسے وکٹمس ہیں وہ کئی دفعہ اسی چیز کے وکٹم جو ہیں وہ بھی جی، اور پھر وہ پرپیٹریٹر بھی سائیکل بن آف جاتے ہیں. ابیوز ایک بار پھر ایک ایسا پرپیچویٹ ہوتی ہے. جی بالکل، جی وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل. تو ہم کافی فیکٹرز ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسے جتنے بھی کیسز ہیں یہ وہ فیکٹر سرکار رہیں گے، اس لیے کہ کوئی سٹرکچر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان فیکٹرز کو ڈیل کیا جا سکے. لیکن ہم دیکھیں، ہم یہی بات کر سکتے ہیں نا کہ کیا سٹرکچر ہونا چاہیے. بس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا اسد رضا صاحب. ایک چیز ہے جو ابھی تک میں ذہن میں اٹک رہی ہے، یہ قیوم آباد کا علاقہ. آپ نے دیکھا قیوم آباد کا علاقہ، رائٹ؟ کو ایسا نہیں ہے کہ ایک بستی ادھر ہے اور پھر 50 گنجان علاقہ ہے، رائٹ؟ یہ سنگل بندہ ہے، 10 سال سے رہ رہا ہے. 10 سال سے رہ رہا ہے. یہ اپنے کمرے کے اندر یہ ویڈیوز بنا رہا ہے نا. تو جو بچے ہیں اور بچیاں آتی جاتی ہیں، کیا کسی کی کوئی نظر نہیں ہے؟ یار یہ آپ حیرت کر رہے ہیں. نہیں، میں حیرت نہیں. سیریل کلر جاوید اقبال تھا لاہور کا، گڑی شاہو کا، جس نے 100 سے زائد بچوں کو تیزاب میں گھولا تھا. 10 سال سے کمیونٹی کے اندر رہ رہا تھا. گڑی شاہو کی گنجان آبادی میں قصور کا جو ہم نے بہت کور کیا ہے، 8 سال تک وہ چلتا رہا اور کمیونٹی سے باہر نہیں نکلا. تو یہ تو ہے. چلیں وقفہ لے لیں.